इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीम, आज हम सूरह अल-जुमा की तर्जुमे और तफसीर को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। बादशाह कमाल पाकी वाला, इज्जत वाला, हिकमत वाला। वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि उन पर उसकी आयतें पढ़ते हैं और उन्हें पाक करते हैं और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाते हैं, और बेशक वो उससे पहले ज़रूर खुली गुमराही में थे, और उनमें से औरों को पाक करते और इल्म अता फरमाते जो इन अगलों से ना मिले, और वही इज्जत व हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। उनकी मिसाल जिन पर तौरात रखी गई थी, फिर उन्होंने उसकी हुक्म बरदारी न की, गधे की मिसाल जो पीठ पर किताबें उठाए। क्या ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतें झुटलाईं, और अल्लाह जालिमों को राह नहीं देता। तुम फरमाओ, ए यहूदियों, अगर तुम्हें ये गुमान है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो और लोग नहीं, तो मरने की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो। और वो कभी इसकी आरजू ना करेंगे इन कुतुकों के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह जालिमों को जानता है। तुम फरमाओ, वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो ज़रूर नहीं मिलनी है। फिर उसकी तरफ फेरे जाओगे जो छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है। फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुमने किया था। ए ईमान वालों, जब नमाज की अजान हो जुम्मे के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद व फरीख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो, इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा, उसकी तरफ चल दिए और तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। तुम फरमाओ, वो जो अल्लाह के पास है खेल से और तिजारत से बेहतर है, और अल्लाह का रिज़्क सबसे अच्छा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए मेरी बहनों, अब इसकी जो आज हमने बहुत खूबसूरत सूरा पढ़ी है, सूरह जुम्मा, इसकी तफसीर की तरफ हम चलते हैं। आप में से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने यकीनन हर जुमे को सूरह जुमा पढ़ने का इनेकाद किया होगा, पढ़कर दिल भी खुश हुआ होगा। याद रखिएगा मेरी बहनों, आज जो हम सूरह जुमा पढ़ रहे हैं, वो जो हम हमेशा चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैं इसकी तफसीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगी। आइए शुरू करते हैं। सूरह जुमा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इसमें 2 रुको, 11 आयतें, 180 कलमे, 720 हुर्फ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सुनो मेरे बंदो, जो कुछ भी तुम ये मामला इस कायनात में देख रहे हो, ये दुनिया भर के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ही की एक तस्बीह है जो तमाम खलकत, हर शय अल्लाह की ज़ात में गुम होकर उसी के ज़िक्र में मशगूल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक छोटे से हकीर सा कीड़ा, एक छोटा सा हकीर सा कीड़ा मेरी बहनों, जब पैदा होता है तब से लेकर जल्ला जलालहू की कुदरत व हिकमत, उसकी वहदानियत का जिक्र करता रहता है। दूसरी तस्बीह मार्फत की तस्बीह है। अब ये मार्फत क्या है? एक तो शरीयत हुई ना, शरीयत मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब जानते हैं वो क्या है। मगर मार्फत, ये मार्फत क्या है मालूम है आपको? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मार्फत एक ऐसी चीज है, मार्फत, जिसमें हम पैदा होने के बाद दीन इस्लाम में अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम अपने आप को ईमान पर रखते हैं, मगर
ہم سے پہلے جو قومیں گزری، جو انبیاء کرام پر اسی طرح سے اپنے ایمان کو رکھتی تھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پیغمبر ہیں۔ مینس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اگر دیکھ لیا جائے تو کسی نے ان کو بیٹا کہا، کسی نے نعوذ باللہ اللہ کہا ان کو، اور کسی نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا، اور پھر کسی نے ان کو پیغمبر کہا۔ تو جنہوں نے پیغمبر کہا وہ معرفت کے مقام پر پہنچ گئے۔ سو واٹ از دا معرفت؟ بیسیکلی معرفت کیا ہے؟ کیا معرفت دین اسلام میں جو داخل ہیں انہیں بھی ملتی ہے، یا پھر کیا معرفت انہیں بھی ملتی ہے جو ہم سے پہلے اللہ کی دین کی کتابوں پر، توریت، زبور، انجیل پر ایمان رکھتے تھے؟ جواب ہے ہاں۔ لیکن اس جواب ہاں کے اندر معرفت کا ایک اصل آبجیکٹ ہے، اور وہ آبجیکٹ ہے ایمان۔ ایمان۔ اب اگر ایک مسلمان ہے لیکن وہ معرفت کے مقام پر نہیں پہنچا نا، یعنی کہ اس کا ایمان اللہ پر مکمل نہیں ہوا، تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ وہ کلمہ کو ہو سکتا ہے جو کہ ہے، لیکن وہ مومن نہیں بن سکتا۔ مومن کے درجے پر پہنچنے سے پہلے معرفت کے درجے سے گزرنا ضروری ہے، جسے میں نے آپ سے کہا کہ معرفت کا مطلب ہے ایمان رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ۔ جیسے ہم نے کل سورہ صف میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی نا، تو میں نے اسے دریائے نیل سے گزار دیا۔ لیکن وہی موسیٰ جن کو انہوں نے پیغمبر مانا، اور موسیٰ علیہ السلام جب توریت پر گئے اور انہوں نے ایمان کو جھٹلا دیا اور ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اللہ فرماتا ان سے راہ ہدایت ہٹ گئی، پھر وہ معرفت کے مقام سے ہٹ گئے۔ سو واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ معرفت ایک ایسا ایمان کا آبجیکٹ ہے، ایک ایسا جز ہے جس پر پہنچے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا۔ اور مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ملک القدوس ہے، یعنی کہ جو ہمارا بادشاہ ہے اور کمال کا بادشاہ ہے، اس کی پاکی ہر حال میں بولو، ہر حال میں اس کا ذکر کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین جب تیسری تسبیح عطا کرتا ہے اپنے مخلوق کو، دیکھیے پہلی تسبیح کون سی ہوئی؟ جو کیڑے مکوڑے بھی کرتے ہیں، دس از نارمل۔ دوسری تسبیح کون سی ہوئی؟ جو بندہ معرفت پہ گزرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتا ہے۔ اور تیسری تسبیح وہ ہوتی ہے جب معرفت کے مقام سے آگے پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ایمان کے درجے سے وہ اتنا آگے پہنچ جاتا ہے کہ پھر سکھ میں، دکھ میں، اٹھتے بیٹھتے وہ صرف اور صرف اپنے اللہ ہی کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو عزت والا، حکمت والا تمہارا رب ہے نا، یہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر وہ پہچان لیتا ہے کہ آج میرا بندہ بالکل پیور ہو کر میری عبادت کر رہا ہے۔ اب نہ اس میں دکھاوا ہے، نہ اس میں دولت کی کوئی لالچ ہے، نہ اس میں کوئی رشتوں کی چاہ ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو بس صرف اور صرف مجھے چاہتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس بادشاہ ہے، کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا، اس کی تسبیح بولو اور معرفت کے مقام سے گزرو۔ اب ایک خاص بات آپ سوچیں گے غلام امہ، یہ جو تسبیح کا ذکر ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ تو پچھلی آیتوں میں بھی ہم کہیں نہ کہیں پڑھ چکے ہیں۔ پھر آج اتنا ڈیفرنٹ بیان کیوں ہوا؟ یہ ڈیفرنٹ بیان اس لیے ہوا میری بہنوں کہ آج یہ ہم سورہ الجمعہ میں پڑھ رہے ہیں، جو دنوں کا بادشاہ ہے۔ کس کا بادشاہ ہے؟ دنوں کا بادشاہ ہے۔ جمعہ وہ ڈے ہے رب العالمین کا بنایا ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مکمل کیا تھا، اور جس دن قیامت آئے گی تب بھی جمعہ ہی ہوگا۔ سو یہ کنگ ڈے ہے، تمام دنوں میں سے یہ کنگ ڈے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، اس میں معرفت کے خاص مقامات تک
اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ اور یہی جمعے کا دن ہوگا جب معرفت والا بندہ مڈل لائن میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ، اور بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے آج کی ہماری سمرائز، جسے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندو، تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے اور بھیجے گئے ہیں، ان کے معجزے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بالکل ان پڑھ تھے۔ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معجزہ یہ دیکھو کہ ہر پڑھا لکھا مسلمان جب تک ان کے دیے ہوئے علم پر نہیں چلتا تب تک وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی امی ہیں کہ جب اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ کے سر سجود ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے امتیوں کی شفاعت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت بھی ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے اور کتاب سے کچھ نہ پڑھتے تھے، اور آپ کی فضیلت یہ تھی کہ جو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ہے، اس علم کو کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ میموریز رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ میموریز جب جسم پر ورک کرتی ہیں، باڈی پر ورک کرتی ہیں، تو ذہن اسے یاد رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کام ہوتا ہے نا، یہ ان کا ہوتا ہے جو اس دنیا میں نارمل انسان ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس نور سے اس دنیا میں آئے ہیں جنہیں نہ کتابت کی ضرورت ہے، جنہیں نہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی ان کو کسی ایسے علم خط کی ضرورت ہے، نہ ہی انہیں کسی چیز کو میمورائز کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں میرے بندوں کہ جن پر اللہ رب العالمین جب قرآن بھی اتارتا تھا نا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا اس بات میں سوچتے تھے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کو کہیں بھول جاؤں، ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام جو قرآن لکھ رہے ہیں، جبرائیل امی جو مجھے بتا رہے ہیں، میں کچھ غلط کہہ جاؤں۔ تو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ اس وحی کو بیان کرنے لگتے تھے اور صحابہ کرام لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتا ہے میرے بندو، میں نے جبرائیل امی کو اتارا، دوبارہ سے بھیجا اور فرمایا کہ اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی جلدی جلدی قرآن مت سنایا کریں، اور دل میں بالکل اس بات کا خیال مت رکھیں کہ آپ کچھ بھول جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے برین کے اندر وہ میموری رکھی ہے جسے آپ ایک مرتبہ سن لیں تو آپ کبھی اسے بھول ہی نہیں سکتے ہیں، صرف ایک مرتبہ سننے پر۔ یہ جو 30 پارے ہمارے سامنے ہیں جو کہ مختلف اوقات میں نزول وحی کے ذریعے اترے، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ایک مرتبہ قرآن اترا ہوا پورا میمورائز تھا، ایک ایک سورہ میمورائز تھی۔ سو ریزن از واٹ، آپ کو پتا ہوگا۔ میں اس کی مثال آپ کو تھوڑا سا اس لیے سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے ہی میں نے آپ سے کہا نا کہ آج جو ہم سورہ الجمعہ کو سمجھیں گے وہ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے جیسے ہم نے ہمیشہ سمجھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ باتیں کیوں ظاہر فرمائی کہ میں نے تم پر ایک ایسا نبی اتارا ہے جو ان پڑھوں میں سے ہے، ان پڑھوں میں سے میں نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ یہ میرے نبی کی یہاں تعریف ہے، یہ معجزہ اللہ بیان کر رہا ہے، تو کیوں کر ہم اس معجزے کو کیوں ایکسپلین نہ کریں؟ سمجھیے گا، جب کوئی ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ماں کو فولک ایسڈ نام کی ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے، اور ماں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ضرور 7-8 مہینے تک کھانا، کیوں؟ اس سے بچے کا برین مضبوط ہوتا ہے، رائٹ؟ فولک ایسڈ ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہماری برین کو میمورائز ہمیں کروانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے، چونکہ ایک چھوٹا بچہ جسے آگے زندگی میں بہت کچھ میمورائز کرنا ہے، سب سے پہلے اسے اپنی ماں کو سمجھنا ہے، باپ کو سمجھنا ہے، پھر رشتوں کو سمجھنا ہے، پھر کتابوں کو پڑھنا ہے، پھر اچھا برا سمجھنا ہے، پھر رشتوں کی تمیز کرنی ہے، پھر بیوی کو لانا ہے، شوہر کو لانا ہے، پھر بچوں کو پڑھانا ہے، پھر سو دس از دا لائف آف سرکل۔ اللہ رب الرحمن فرما رہے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم سے، ایک ایسی میمورائز طریقے سے ان کے برین کے اندر ایسے کیمیکلز، بلکہ میں ان کو کیمیکلز بھی نہیں کہوں گی، ایسے نور ڈالا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خود فرما دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کسی کو کیسے دے گا؟ جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ تبھی تو کسی کو کچھ دیتا ہے نا۔ بڑی اچھی بات یہاں پر کہنے والی ہوں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات بات پر لوگوں کو بڑا ذلیل کر دیتے ہیں، تو مجھے جب اکثر کوئی بات بتاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی بڑی عادت ہے، وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ذلت کر دیتے ہیں، تو میں نے ان سے ہی کہا کہ دیکھیے ان بیچاروں کو عزت ملی ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت دیتے کیسے ہیں، لہٰذا جو انہیں ملا ہی نہیں وہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے، وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں، رائٹ؟ جو انہیں ملا نہیں وہ آپ کو کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ سو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا علم ہے، اتنا علم ہے اور اتنی حکمت کے ساتھ وہ علم ہے کہ تم جب جب ان کے پاس جو جو علم لینے کے لیے جاؤ گے تمہیں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دیں گے، ہمیشہ دیں گے۔ تو ایک حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو ہم نے جو دروازے والا علم ہے ان کے بارے میں یہ پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھ سے اتنے سوالات پوچھے ہی نہیں، مجھ سے اتنا علم لیا ہی نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو آپ سوچئے کہ علی مرتضیٰ سے کتنی ساری چیزیں ہم روایت میں پڑھتے ہیں، وہ پر فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اتنا پوچھا ہی نہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، اب اصل جو راز ہے کھلنے والا وہ اگلی آیتوں میں ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الجمعہ میں ہی یہ کیوں فرمایا تھا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت علم ہے۔ اس کی جو راز ہے یہ ہم ابھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو سنو، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ہی از ناٹ دا رائٹر، مگر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی پیاری بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائٹر نہیں تھے کیونکہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کتاب نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل کی، اس سے اے بندو تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی طاقت کتنی زیادہ تھی۔ کن کی؟ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں قرآن مجید پہاڑ پر اتارتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اب تو سمجھ جاؤ بندو کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نور سے پیدا کیے گئے تھے وہ نور کتنا طاقتور تھا۔ اس نور کو کسی کتابی علم کی ضرورت ہی نہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جب میرا وہ نور ہنستا تھا، جب میرا وہ نور مسکراتا تھا،
تب بھی ایک حدیث بنتی تھی، جب میرا وہ نور اپنی زبان مبارک سے کچھ فرماتا تھا تو وہ شریعت بن جاتی تھی، جب میرا نور آنکھوں سے روتا تھا تو وہ اللہ کا درد بن جاتا تھا، جب میرا نور مسکراتا تھا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں اپنے نور کے بارے میں تمہیں اور کیا کیا بتاؤں؟ وہ سراپائے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، ایسے پیغمبر تھے جنہیں ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے ہر علم سے نوازا ہوا ہے، اور اگر کوئی جاہل عالم بننا چاہے تو اسے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ریڈ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیسے فرمایا، انہوں نے کیسے پانی پیا، انہوں نے کیسے کھانا کھایا، انہوں نے کیسے مہمان نوازی کی، انہوں نے شادی کے وقت اپنی بیویوں سے کس طرح سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یو کین ناٹ انٹر دا جنت اس وقت تک جب تک کہ تم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر کے میرے پاس نہیں آتے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں مومن ہو گیا، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے جوں گا، نو، نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ اسی لیے میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والوں، اگر تمہیں عالم بننا ہے تو میرے اس ان پڑھ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا۔ ہی از ناٹ دا رائٹر، مگر اس نے تمہاری زندگی کی ایک ایک حصے کو اتنی اچھی ڈائریکشن دی ہے کہ اگر تم ان کی ہر بات پر عمل کر کے آ جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور پھر تمہیں جنت میں جانے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک پائے گا۔ تمہارے جتنے صالح اعمال ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہیں۔ انہوں نے سکھایا، انہوں نے زندگی کو ایک ایسا نقشہ دیا کہ جب انسان اس پر چلے تو وہ مکمل طور پر نیک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب سمجھ لو اے میرے بندو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ یاد رکھنی ہے بات۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا سمجھا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات کی طرف لے جانے والی ہوں آج اس سورہ جمعہ کی برکت سے۔ آئیے ہم آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ چھوڑ دیجئے کہ ہم آج 2026 میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو یہ اللہ کے فضل کی ایک مثال سمجھانا چاہتی ہوں جو کہ قرآن میں لکھی ہے، اور قرآن کا ہر لفظ سچا ہے، اس پر ایمان لے آئیے۔ ہم چلے جاتے ہیں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے 1000 سال پہلے کی دنیا میں ہم ایگزسٹ تھوڑی دیر کے لیے کر گئے۔ کہاں ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری؟ کہاں ہے ماسٹرز کی ڈگری؟ کہاں ہے کوئی یونیورسٹی؟ کہاں ہے کوئی بہت اچھا کالج؟ کہاں ہے امریکہ؟ کہاں ہے انگلینڈ؟ کہاں ہے آکسفورڈ یونیورسٹی؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم آج بھی میری بہنوں 2000 سال پہلے، 100 سال پہلے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آج بھی 2-3 ہزار سال پہلے جو پیغمبران اسلام اس دنیا میں آئے، جو اچھے انسان اس دنیا میں آئے، ہم آج بھی ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ ہم آج بھی انہیں کہتے ہیں کہ یہ اچھے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ہم آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بتائیے نا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کسی امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب کیا کوئی رائٹرز تھے؟ نہیں، وہ کیا تھے؟ صرف اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو یاد رکھنا، لکھنا میں بڑی خاص بات کرنے والی ہوں، پلیز غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے، سن لو میرے بندو، یہ جو لکھنا ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ تم کیا ہو۔
لیکن جس پر اللہ اپنے علم کا فضل عطا فرما دے نا، اسے دنیا بتاتی ہے، اسے اللہ بتاتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ بڑی پیاری بات میں کہہ گئی ہوں، اپنے بول کی خود تعریف نہیں کری، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا جملہ کہہ جاؤں گی۔ اگر ہم لکھ رہے ہیں، کوئی بک رائٹ کرے، ہم بتا رہے ہیں ہم کون ہیں، لیکن اللہ جب کسی پر علم کی بارش برساتا ہے نا، تو پھر دنیا بتاتی ہے کہ وہ کون تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے علم والے بنو، لیکن اللہ والے بنو۔ اگر تم اللہ والے بن گئے، تمہیں کسی تعلیم کی، کسی بکس کی ضرورت نہیں ہے نیک بننے کے لیے۔ حضرت مولانا روم اپنے ساتھ بڑے بڑے گھوڑوں پر، اونٹوں پر اپنی کتابوں کے باکسز کو لاد کر کہیں نہ کہیں جایا کرتے تھے۔ آپ جہاں جاتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی کتابیں ہوتی تھی۔ ایک دن آپ کہیں آرام فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین کے ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان بزرگ نے دیکھا کہ صندوق کا منہ کھلا ہوا ہے اور اندر کچھ کتابیں ہیں۔ آپ نے ایک ایک کر کے وہ کتابیں پھینک دی سمندر میں۔ حضرت مولانا روم جب جاگے تو فرمانے لگے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے میری محنت پر پورا پانی پھیر دیا۔ وہ بزرگ مسکرانے لگے کہ مولانا روم کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے ایسا کیا کر دیا؟ مولانا روم نے فرمایا میں نے اپنے علم سے کیا کیا اس کے اندر لکھا تھا، میں نے کتنی زیادہ ڈیپ اسٹڈی کی تھی، ہر چیز کو میں نے بہت ڈیپ اینالائز کیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک رائٹر بنا، میں نے اچھے الفاظوں کو چنا اور پھر میں نے یہ کتابیں لکھیں تاکہ میں میرے بعد دنیا کو بتا سکوں کہ دیکھو یہ کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو بزرگ فرماتے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ لکھی تھی تو ٹھیک ہے، سمندر واپس دے دے گا۔ مولانا روم ان کا چہرہ دیکھنے لگے اور ان بزرگ نے سمندر کو حکم دیا کہ اے سمندر، اللہ کے حکم سے جتنی کتابیں میں نے تجھ میں ڈالی وہ سب واپس مجھے بھیج دیں۔ ایک لہر آئی اور وہ تمام کتابیں ساحل پر رکھ کر چلی گئی۔ اور جب مولانا روم نے کتابوں کو کھولا تو ایک پنہ بھی، ایک پیج بھی گیلا نہیں تھا۔ حضرت مولانا روم ان بزرگ کے پاؤں میں پڑ گئے اور فرمانے لگی کہ میں یہ کتابیں خود اب پھینکتا ہوں سمندر میں، کیونکہ میں نے سمجھ لیا کہ جو علم میں نے حاصل کیا اتنے سالوں میں وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، حضور صاحب علم تو اللہ کے فضل سے آپ ہیں۔ اور پھر آپ نے چند تصانیف اپنے ساتھ رکھی جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور باقی سب کو آپ نے سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے اللہ کا فضل، جسے اللہ دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں معلوم ہے توریت والوں نے تفسیر میں توریت کی تفسیر میں توریت والوں نے بہت کچھ لکھا تھا، اور لکھتے لکھتے انہوں نے کتابوں کی کتابیں بھر دی تھیں، جس میں کچھ ایڈیشن بھی تھا، اس میں کچھ سبٹریکشن بھی تھا۔ کچھ اللہ کی باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا لکھنا جو کہ انہیں پسند نہیں آئی تھی، کچھ باتوں کو انہوں نے بہت زیادہ ایڈٹ کیا تھا جو وہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے کریں۔ بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائنلی کیا ہوا، میں تمہیں بتاؤں، جو علم انہوں نے اپنے تئیں بنا کر لکھا اور اپنے ہی کمر پر اس بوجھ کو لے کر چلتے رہے اور آگے توریت کو بڑھاتے رہے، اللہ کے نزدیک ان کی مثال گدھوں جیسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ایڈیشن کر کے یا سبٹریکشن کر کے یا کسی بھی طریقے سے، اللہ فرماتا ہے یہ ان کا جاہلانہ علم تھا جو کہ کتاب توریت میں موجود نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کتاب توریت سے تو صرف انہوں نے فائدہ اٹھایا جنہوں نے کتاب توریت کو پڑھنے کے بعد انتظار کیا۔ ایک ایسے احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کا ذکر توریت میں موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے معرفت کے مقام پر تو وہ پہنچے تھے جنہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھا تھا، اور پھر جب جیسے ہی موقع ملا اپنے عیال کو فرمایا تھا
کہ ہم ان کے انتظار میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، جب تمہیں وہ آخری الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے تو ان کی امتیوں میں شامل ہو جانا، ان سے بیعت لینا، دین اسلام کو پھیلانے میں ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم اصل میں وہ ہے جو رب العالمین تمہیں عطا فرمائے، اور وہ علم جس کے تم خود محتاج ہو اور تم اس کی کھوج میں نکلو، ضروری نہیں کہ جو تمہیں ملے وہ صحیح ہو اور سچ ہو۔ آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے بھی اپنا کام کیا۔ جب انہوں نے کتابوں کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کو بھی جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس دن دین اسلام کو ضرورت ہوگی فائنینشلی، جس دن دین اسلام کو ضرورت ہوگی جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے، یہی معرفت والے آگے آ جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، وہ موت سے ڈریں گے نہیں۔ انہیں تو پتا ہوگا تو یا تو وہ غازی بن کر آنے کے ہیں یا پھر شہید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا یوں کہ توریت والوں کے دلوں، جنہوں نے توریت کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان یہودیوں، ان کافروں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے موت کا خوف ڈال دیا ہے۔ انہیں اگر تمہیں پہچاننا ہو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان سے کہو کہ تم توریت والے ہو، دین والے ہو، آؤ ہم لڑتے ہیں۔ وہ منع کر دیں گے، وہ منع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ معرفت کے مقام سے، یعنی کہ ایمان کے مقام سے گزرے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ توریت میں کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو اے میرے بندوں، موت کی آرزو کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا یہ اچھی بات ہے۔ موت سے وہ ڈرتا ہے جو مومن نہیں ہے۔ جو مومن ہے وہ تو کہتا ہے کہ قیامت تو خدا سے ملنے کا دن ہے، حالانکہ وہ ایک بہت خوفناک چیز ہے، لیکن کیوں ڈرے مومن؟ جبکہ اللہ قرآن میں یہ وعدہ دے چکا کہ اے مومنو، نہ تمہیں کوئی ڈر ہے نہ تمہیں کوئی خوف، تو پھر قیامت کا دن کیا ان کا بگاڑ لے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تمہارے اللہ نے پوری ایکسپلینیشن تمہیں بتا دی، پوری میپنگ دے دی کہ قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے۔ So no need to scare more۔ تیار ہو جاؤ اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے۔ موت سے کبھی مت ڈرنا، ڈرو گے تب بھی آئے گی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تب بھی آئے گی۔ دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو گے تب بھی آئے گی، اور نہیں کرو گے تب بھی آئے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہود ہے نا، یہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا علم بنایا۔ اگر اللہ کے علم پر چلتے تو ان کے دل میں بھی موت کا خوف نہ ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو اے میرے بندو، تمہارا اللہ رب العالمین تم کچھ ظاہر کرو یا چھپاؤ، تم ڈھونگ کرو یا تم مخفی رکھو، تمہاری ہر بات سے خوب واقف ہے۔ تم جو کچھ بھی اپنے رب سے چاہتے ہو نا، تمہارا اللہ تمہیں وہ عطا فرماتا ہے، بے شک عطا فرماتا ہے، لیکن اس وقت جب تم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روز جمعہ کے بارے میں کہ آؤ اے میرے بندو، چونکہ تمہیں ہر چیز میں بتا چکا ہوں کہ جمعے کے دن میں نے دنیا کو مکمل کیا، اللہ نے مکمل کیا، تو آج میں تمہیں ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے بندے ہو نا، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے کچھ چھپاتا نہیں ہے، چھپایا تو اس سے جاتا ہے جس پر کوئی شک ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ جمعے کے روز ہی قیامت بھی آئے گی۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، تم ڈرنا نہیں ایمان والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے اور نیک لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ظہر کے بعد عصر کی تیاری کر رہا ہوگا،
اور کوئی مسجد میں بیٹھ کر عصر کا انتظار کر رہا ہوگا، اور کوئی خرید و فروخت کے لیے گھر سے باہر نکل گیا ہوگا، اور کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جمعہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز جمعہ، اس دن کا نام عربی میں عروبہ تھا۔ جمعے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ جو جمعہ ایک سنگل ورڈ ہے، مگر جمعہ سے بنتی ہے جماعت، یہ ہے اس کا پلورل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمعے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر جماعت، یعنی کہ ملنے کا اہتمام کرو، ملنے کا ایک دوسرے کے لیے اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قول جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں، اس میں فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن کبی تھا۔ پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا، اصحاب سحر کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو 12 ربیع الاول تھی، روز دوشنبہ یعنی کہ اتوار کا دن تھا، اور چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی تھی۔ مقام قباء معلوم ہے نا، مسجد قباء جو کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ دوشنبہ یعنی کہ اتوار کے بعد جب پیر ہوئی، پھر منگل ہوئی، پھر جمعرات ہوئی، آپ نے یہیں پر قیام فرمایا اور پھر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا گیا، یعنی کہ اس دن آپ نے اس بات کا عزم فرمایا کہ اب میں یہیں پر رہوں گا۔ تو بنی سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا، اور جمعے کا دن سید الایام ہے، جو مومن اس روز مرے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سو بی کلیئر، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شہادت کا مطلب وہ شہید ہو جاتا ہے، نو، ایسا نہیں کہا، میں نے کہا شہادت کا ثواب اس کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ جمعے کے دن مر گیا تو جناب علی اس نے شہادت ہو گئی اس کی، نہ، ایسا نہیں۔ بی کلیئر، ٹرانسپیرنسی، اپنے آپ کو کلیئر کیجئے۔ میں نے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جمعے کے دن مرے اللہ رب العالمین اسے شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، جب جمعے کا دن ہونا تو اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک کر لو۔ تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج قیامت کا دن ہو۔ ہم جمعے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کتنے حدیث سے وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن سرما لگایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن عطر لگانے کی خاص طور پر ہدایت عطا فرمائی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن خاص طور پر غسل کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس دن جب کوئی نہائے گا تو اللہ رب العالمین اسے کئی بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر اہتمام فرمایا۔ ایک اور بات جو عوام سے ہائڈ ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں۔ جمعرات کی رات یعنی کہ جمعے کی رات کو، جمعرات جمعے کی درمیانی رات کو اگر کوئی میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں اور صبح نہاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس رات ہم بستر ہونے کا بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے، بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ یہ بات ہائڈ ہے لوگوں سے، لیکن یہ سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جمعے کو 2 ثواب حاصل ہو جاتے ہیں، ایک غسل جنابت کا ثواب، دوسرا جمعے کا ثواب۔ تو جمعے کا ثواب اور غسل جنابت کا ثواب جب ایک دن جمعے کو اکٹھا ہو جاتا ہے تو نیکیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ میری بہنوں، اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے کہ سنو اے میرے بندو، بس
جب جمعے کا دن آئے نا تو اپنے مقصود حقیقی کی طرف تیاری کرنا شروع کر دو، خاص اہتمام کرو، نماز کے لیے آؤ۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن، اللہ فرماتا ہے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اپنے آپ کو ہارڈ اینڈ فاسٹ کرنا ہے، یوں نہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمعے کے دن کی اذان ہوتے ہی تیزی کے ساتھ سارا کام کرو۔ ایک اور چیز، حرام کام کی طرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو اور کوئی انسان اس وقت خرید و فروخت کر رہا ہے، دنیا کی کوئی بھی ڈیل کر رہا ہے، کوئی بھی ڈیل کر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیل ہو جائے گی، پھر چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سن لو، تمہاری وہ خرید و فروخت حرام ہے۔ کتنی باریک بات ہے نا، ہم سمجھ رہے تھے سود کھانا صرف حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا حرام ہے، نہیں، ایک اور بات بھی جمعے کے دن حرام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام مشاغل، دنیا کی ہر وہ چیز جو ذکر الہی سے انسان کو جمعے کے دن غفلت میں ڈال دے، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس حرام میں داخل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اذان ہو تو دنیا کے ہر کام کو ترک کر دو، ہر کام کو ترک کر دو۔ اب اس میں ہم عورتیں بھی ہیں، اس میں ہم عورتیں بھی ہیں، مانا کہ شاید کچھ عورتیں نہیں جاتی ہیں، بالخصوصاً میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جمعے کے دن خطبے کا عورتوں کے لیے اہتمام نہیں ہے، لیکن پھر بھی عورتوں پر یہ واجب ہے کہ اپنے گھروں میں جب اذان ہو تو اللہ رب العالمین کی یاد الہی میں مشغول ہو جائیں۔ آپ تسبیح نماز پڑھیں، آپ اس دن سورہ جمعہ پڑھیں، آپ اس دن سورہ کہف پڑھیں۔ سورہ کہف کی بدولت یہ فضیلت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو نیکسٹ جمعے تک اللہ رب العالمین اسے ہر عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان بیٹوین اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو قبر کے عذاب سے بھی اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے، اگرچہ وہ اسی نیت سے پڑھے جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر فرمائی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اچھے طریقے سے جمعے کے دن کا مسئلہ ذرا تم سمجھ لو۔ پہلے تو یہ کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ پھر اگر تم جانو کہ نماز ہو چکی تو پھر زمین پہ دوبارہ سے پھیل جاؤ، اپنے اسی روٹین ورک کی طرف آ جاؤ۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مسئلے کو اچھی طرح اے مومنو سمجھ لو، جمعہ مسلمانوں کا مرد مکلف ہے، آزاد، تندرست، ہر وہ انسان جو ایک شہر میں مقیم ہو، یعنی کہ ایک ہی سٹی کے اندر جس کے اندر وہ رہ رہا ہو، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ لنگڑا ہو یعنی کہ اپاہج ہو، اگر اس کو ایسا لگتا ہے اس نابینا کو کہ وہ مرد مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، وہ مرد جماعت کے ساتھ جمعے کے دن کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اس پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے جمعہ۔ لیکن اگر کوئی صحت مند ہو تو صحت جمعہ کی 7 شرطیں ہیں، ان کو سنو۔ نمبر 1، شہر جہاں فیصلہ مقامت کا اختیار رکھنے والا کوئی حاکم موجود ہو، یا فنا شہر جو شہر سے منسل ہو اور اہل شہر اس کو اپنے حوائج کے کام میں لاتے ہوں، یعنی کہ کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ وہ جہاں سفر کر رہا ہے وہ حاکم سلطنت اسلامی ریاست کا ہے، تو مقصد یہ کہ وہاں جمعہ پڑھا جائے گا، تو اس کو ٹرائی کرنا ہے، اس کو کوشش ضرور کرنی ہے کہ اسے جمعہ ملے۔ ہاں اگر نہیں مل سکتا تو اس پر گناہ نہیں ہے، بٹ ٹرائی، نیت کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگرچہ اس ملک کا بادشاہ بھی ہوگا جو اسلامی ریاست سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی حاکم وقت جمعہ ضرور پڑھے گا، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا کیوں کوئی کام نہ ہو، چاہے دنیا میں اسے اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کوئی ضروری میٹنگ ہی کیوں نہ کرنی ہو، مگر وہ بھی جمعہ پڑھے گا۔
نمبر 3، جمعہ پڑھنے کے لیے تیسری شرط ہے وقت ظہر، یعنی کہ ظہر کے وقت ہی جمعہ ادا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بات نہیں، آج ہم ظہر میں بیزی ہیں تو ہم عصر یا مغرب میں جمعہ پڑھ لیں گے۔ دیٹس ناٹ پاسبل۔ یہ میں آپ کو شرائط بتا رہی ہوں۔ نمبر 4، جو بھی جمعہ پڑھے گا، وہ جو جمعہ پڑھا رہا ہوگا، یعنی کہ جو معلم ہوگا یا جو عالم ہوگا یا پھر جو نماز پڑھا رہا ہوگا مؤذن، وہ خطبہ ضرور پڑھے گا۔ خطبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ اور پھر اس کو ایکسپلین کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خطبے کے وقت کے اندر شامل ہوگا اور وقت ظہر ہوگا۔ پھر خطبے کا قبل نماز ہوتا ہے، اتنی جماعت میں جو جمعے کے لیے ضروری ہوں، یعنی کہ اگر 5ویں شرط یہ ہے کہ جب امام خطبہ پڑھے گا تو کم از کم 5 سے 6 لوگ ضرور شامل ہوں۔ مطلب ایسا نہیں کہ امام نے سوچا چلو کوئی ہے نہیں، میں اکیلے خطبہ پڑھ لیتا ہوں، نماز میں پڑھ لوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں سے بھی فرمایا کہ اگر پاسبلٹی ہے اور تم جمعے کے لیے اذان مسجد تک پہنچ سکتے ہو تو تم لوگوں کو اے بندو کوشش کرنی ہے۔ نمبر 6 کی شرط سنیے، جماعت اور اس کی اصل مقدار 3 مرد ہوں سوائے امام کے۔ مطلب یہ کہ اگر 3 مرد بھی موجود ہیں جماعت کے وقت، تب بھی امام خطبہ ضرور پڑھے گا۔ ایک امام، وہ چوتھا ہو گئے، اور باقی 3 مرد۔ نمبر 7، اذان عام کے نمازیوں کو مقام نماز آنے سے روکا نہ جائے، یعنی کہ جب جمعے کا دن ہو اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور مسجد کے اندر دیکھا جائے کہ اسپیس نہیں ہے، پھر بھی لوگ آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن چاہے مسجد میں اسپیس ہو یا نہ ہو، کسی بھی نمازی کو جمعے کے دن مسجد کے اندر آنے سے نہیں روکا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بھی ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ آئیں تو سائے میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں جگہ ہو یا نہ ہو، باہر ہی ان کو خطبے کی آواز آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو اے میرے بندوں، یہ جو 7 شرطیں ہیں نا، یہ کنگ ڈے کے لیے ضروری ہے، اور کنگ ڈے کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اے میرے بندو، تم نے خطبہ سن لیا، تم نے اللہ کا ذکر کر لیا، تم نے اس کے بعد نماز ظہر کے اہتمام میں جو ہے وہ خطبہ سننے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد now you are free to go۔ پھر تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے پھیل جاؤ، یعنی کہ روزی لینے کے لیے پھیل جاؤ، اور پھر تم دیکھو تو صحیح کہ پھر تمہارا رب تمہیں کیسے روزی عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہاں اللہ کو پھر بہت یاد رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے جمعہ پڑھ لیا اور تم نے کہا بس ٹھیک ہے، اب ہم نے جمعہ پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، 5 نمازی بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم نے روز جمعہ کا اہتمام کر لیا تو تم بہت بڑا تیر مار کے آ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم پڑھ رہے ہو، تمہیں ثواب دیا جا رہا ہے، تم اس کنگ ڈے کا جمعہ کا تم اہتمام کر رہے ہو، تمہیں ثواب دیا جا رہا ہے، مگر دیٹس ناٹ مین کہ تم یہ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں عصر چھوڑ دیتا ہوں، مغرب چھوڑ دیتی ہوں اور عشاء چھوڑ دیتی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو تمہیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنا لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ ابھی یہاں پر کیوں اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے تفلحون کا؟ کیونکہ جب اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے اندر ایک ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ مطلب اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی اور موت میں جو تمہاری کامیابی ہے نا، تمہیں یہ اذان چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ جس دنیا میں تم مشغول ہو اور اپنے رب کو بھول بیٹھے ہو، وہاں تمہارے لیے فلاح نہیں ہے۔
تمہاری فلاح نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جب دوبارہ عصر کے وقت اذان ہوگی اور تمہیں بلایا جائے گا تو واپس آؤ اپنے اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کھیل تجارت میں تمہارا نفع نہیں ہے، بلکہ نفع تمہارا ہے اللہ کی طرف بلائے جانے میں۔ یہاں ایک شان نزول بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں روز جمعہ خطبہ فرما رہے تھے۔ اس حال میں کچھ تاجروں کا یعنی کہ کچھ بزنس انویسٹرز آئے یا کچھ بزنس مینز کا ایک بہت بڑا قافلہ آیا اور حسب دستور اعلان ہوا، طبل بجایا گیا۔ طبل از دیٹ دا ڈرم دیٹ ٹائم بہت بڑا ہوتا تھا اور بہت زیادہ اس کا ساؤنڈ ہوتا تھا، سو طبل بجایا گیا۔ زمانہ بہت تنگی اور گرانی کا تھا۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اس کی طرف چلے گئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پاس جانے میں دیر کر دیں اور تمام اجناس ختم ہو جائے، یعنی کہ جو وہ لوگ جیسے گیہوں لے کر آئے ہیں یا دالیں لے کر آئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے۔ چونکہ زمانہ تنگی کا تھا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ختم ہو جائے گا مال تو پھر ہمارے بیوی بچے کیا کھائیں گے، لہٰذا اس خیال سے جب طبل بجایا گیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھ کر چلے گئے، اور وہ دن جمعے کا تھا اور اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لہٰذا مسجد شریف میں صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرما دی کہ جمعے کا دن کوئی تجارت کا دن نہیں ہے، جمعے کا دن کوئی کھیل تماشے کا دن نہیں ہے، بلکہ جمعے کا دن نہ ہی تمہیں کچھ بیچنا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ خریدنا ہے، اے مومنو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ لہٰذا کبھی اپنے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، جمعے کے دن کو چھوڑ کر، جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر کام کاج میں مصروف ہونے کے لیے مت جانا۔ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارا رازق ایک اللہ ہے تو وہ تمہیں پتھر کے نیچے سے بھی رزق اٹھا کر دے دے گا، لیکن تم اللہ کے فرمان پر عمل کرنا۔ تو اے میری بہنوں، آج ہم نے کیا سمجھا کہ جمعے کا دن جو بہت بابرکت دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں اللہ رب العالمین معرفت بھی نصیب فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ کو پتا ہے جمعے کے دن مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے دن جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں، آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود سماعت فرماتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ درود پاک جمعے کے دن پہنچتا ہے تو روزہ نامہ اعمال کے دن جب وہ جمعے ہی کا دن ہوگا تب بھی ہم اپنے نبی پر درود پڑھتے ہوئے ہی روز قیامت میں داخل ہوں گے، اور ہمارے آقا نامہ اعمال میں ہمارے درود پاک جو ہم جمعے کے دن پڑھ کے بخشیں گے وہ ڈال دیا جائے گا ہمارے نامہ اعمال میں۔ دیٹس ناٹ مین کہ ہمارے باقی 6 days کا درود پاک میرے نبی کے پاس نہیں پہنچتا ہے، لیکن اسے فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ رب العالمین خطبے کے بعد رزق کا ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جو مغرب تک کھلا ہوا ہوتا ہے؟ جمعے کے خطبے کے بعد کیا آپ کو پتا ہے کہ جو رزق بندہ کماتا ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے؟ اسی لیے میرے اللہ نے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے، من لہوی ومن تجارتی، کھیل سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ The reason is why واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رزق کا سب سے اچھا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بے حد رزق لکھ دے گا اگر تم اللہ پر ایمان رکھ کر معرفت کے پاس پہنچ کر اللہ پر روز جمعہ اپنے سر کو سجدے میں گرا دیتے ہو اور دنیا کی ہر مشغولیت سے دور ہو جاتے ہو، خدا تمہارے گھر میں رحمت و برکت داخل فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔